आज सुन लो, आज इस्लामाबाद में 3 महाज लगे, एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर, एक सुप्रीम कोर्ट के बाहर और एक सुप्रीम कोर्ट के पड़ोस पर। शाहराह दस्तूर इस वक्त मैदान जंग बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो महाज था वो चीफ जस्टिस साहब ने उसको ठंडा करने की कोशिश की है। एक हफ्ते तक के लिए समाअत जो है, बल्कि 23 मई तक, हाँ, एक हफ्ते तक समाअत मुलतवी कर दी गई है। मामला है पंजाब के इंतखाबात का, और दूसरी तरफ मामला है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर लगने वाले सियासत में मुदाखलत के इल्ज़ामात का, इमरान खान साहब की सहूलतकारी के इल्ज़ाम का। तो उसमें एक तो धरना सुप्रीम कोर्ट के सामने हुआ, जारी है अभी भी, और पड़ोस में कौमी असम्बली में क्या कहते हैं, शोला बयानियाँ हुई हैं, खिताबात हुए हैं कायदीन के, MNAs के, वज़रा के, जिसमें चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट का जो कंडक्ट है, उनकी चीफ जस्टिस साहब की क़यादत में जो सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि चीफ जस्टिस की क़यादत में एक सुप्रीम कोर्ट नहीं है, 2 सुप्रीम कोर्ट है, 2 अदालतें हैं। एक अदालत वो है सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस साहब जिसको लीड करते हैं, एक अदालत वो है जिसको चीफ जस्टिस साहब ओन ही नहीं करते, यानी वो जज साहिबान जो सीनियर मोस्ट है, काजी फ़ायज़ ईसा साहब, सरदार तारिक मसूद साहब, या दीगर उनके जो अपना आइन पर चलने वाले जज साहिबान हैं, उनको चीफ जस्टिस साहब जो है प्रैक्टिकली ओन नहीं करते। उनको उन्होंने कभी भी किसी बड़े मुकदमे में, आइनी मुकदमे में, सियासी मुकदमे में नहीं बिठाया। तो चीफ जस्टिस साहब जो हैं, उन्होंने उनके ख़िलाफ़, उनकी अदालत के ख़िलाफ़, उनके सियासी किरदार के ख़िलाफ़ पार्लियामेंट में तकरीरें, और उन्हीं जमातों की जो पार्लियामेंट में ख़िताब कर रही थी, उन्हीं जमातों के जो अपना कारकुनान है, क़यादत है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने दिया धरना, मुद्दा इलेक्शन का, जैसे मैंने पहले गुजारिश की। आज जो कुछ हुआ वो सुप्रीम कोर्ट में, कौमी असम्बली में और अपना धरने में, ये सारा कुछ जो फसादात हुए हैं पाकिस्तान में 9 मई को, 10 मई को, उसके बाद की सिचुएशन के बाद ये सारा कुछ हुआ है। तो लिहाजा उसका असर जो है वो नज़र आया, वो सुनाई दिया तकरीरों में। बाज़ गश्त हुई अदालत के अंदर जो कुछ हुआ, और अब इलेक्शन जो है होना था, बुनियादी मामला तो इलेक्शन का था। 14 मई को पंजाब के इंतखाबात क्यों नहीं हुए? इलेक्शन कमीशन की पिटीशन थी नज़र सानी की। वो पिटीशन क्या थी कि जी 14 मई को जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अहकामात जारी किए हैं कि जी 14 मई को इंतखाबात करवाए जाएं, तो वो अहकामात वापस ले लिए जाएं। वो अहकामात ठीक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर जारी नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट गलत कर रही है, सुप्रीम कोर्ट अपनी आइनी हुदूद से तजावुज़ कर रही है। ये नज़र सानी की पिटीशन थी इलेक्शन कमीशन की। अब आप देखें, आज 15 मई थी, यानी इलेक्शन की तारीख गुजर जाने के बाद उसको फिक्स किया गया था, रोस्टर में, कॉज लिस्ट में लगाया गया था। जाहिर है नीयत पीछे जाहिर थी कि अमल दरामद ना हो, और फिर सवाल उठाया जाए कि अमल दरामद क्यों नहीं किया गया, और फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। हुकूमत भांप गई थी कि क्या होने जा रहा है, लिहाजा इसीलिए हुक्मरान इत्तेहाद ने धरना देने का ऐलान किया था और धरना दिया गया। तो जो समाअत हुई है उसमें इलेक्शन आज नंबर 2 मौजूद था, यानी चीफ जस्टिस साहब की जो क्या कहते हैं उसको रिमार्क्स थे, उनकी जो ऑब्जर्वेशंस थी, उसमें इंतखाबात के ऊपर जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है, चीफ जस्टिस साहब तकरीबन उससे मुत्तफिक नज़र आ रहे थे। हाँ जी, इलेक्शन कमीशन के नुकात तो बिल्कुल ठीक है, ये नुकात हुकूमत ने क्यों नहीं उठाए? अटॉर्नी जनरल को कहा गया कि देखें इलेक्शन कमीशन की बात तो ठीक है, आप ये बात क्यों नहीं करने आए थे? आपने क्यों नज़रसानी की दरख्वास्त दायर नहीं की थी? आपने क्यों फैसले के बाद अदालत से रुजू क्यों नहीं किया था? तो ये बात चली गई पीछे कि चलें जी इंतखाबात नहीं करवाए। खैर है, जो नज़र आ रहा है, जो समझ आ रहा है, ये जो तनाव है सियासी, ये जो जलाओ घेरा हुआ है, ये जो तनसीबात पर हमले हुए हैं, इसको सियासी तरीके से इसका हल निकालो। मतलब क्या? मतलब ये कि इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के सियासी धारे से तेज़ी के साथ कटते जा रहे हैं, जिनके ऊपर पाकिस्तान के सलामती के इदारे कह रहे हैं कि शरपसंद हैं, इन्होंने कोर कमांडर हाउस पर हमला किया है, इन्होंने GHQ पर हमला किया है, इनके साथ आनी हाथों से निपटा जाएगा, उस इमरान खान साहब को एक बार फिर रास्ता दिलवाने की कोशिश की जा रही है। जो रिमार्क्स, जो ऑब्जर्वेशन है, वो इस बात की अक्कासी करती है, निशानदेही कर रही है। क्योंकि अगर मामला इंतखाबात का था तो उसमें फसादात कहाँ से आ गए? ये बिल्कुल उसी तरह की बात है कि मामला जो था, वो मामला तो था उसका महमूद डोगर साहब, गुलाम महमूद डोगर जो थे CCPO लाहौर साबिका, उनके तबादले का, और उसमें आ गया था पंजाब के इंतखाबात का मामला। फिर जस्टिस काजी अपना जस्टिस एजाजुल हसन साहब, मुनीब अख्तर साहब, और मज़ार अकबर नकवी साहब, और दूसरे कौन से जज थे, एजाजुल हसन साहब, उन्होंने
چیف جسٹس صاحب کو خط لکھ دیا کہ انتخابات کروائے، انتخابات پر از خود نوٹس لے، کیوں نہیں انتخابات کروائے جا رہے. تو معاملہ کہیں جا رہا ہوتا تھا، لے کر کہیں چلے گئے تھے، اور پھر اس سے از خود نوٹس بنا. از خود نوٹس کے بعد وہ جو بحران 63A کی تشریح کے بعد کھڑا کیا گیا تھا، اس بحران کو مزید سنگین کیا گیا. تو آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ معاملہ الیکشن کا ہے، مدعا انتخابات کا ہے، نظر ثانی کی پٹیشن الیکشن کمیشن کی ہے، اور حکومت جو ہے وہ اٹارنی جنرل کو کہتی ہے کہ جی اپنا چیف جسٹس صاحب اٹارنی جنرل کو کہتے ہیں، حکومت کو کہتے ہیں کہ جی مذاکرات کیوں نہیں کروائے کامیاب ہوئے، کیا ہوا، مذاکرات دوبارہ شروع کر لیں. یہ خون ریزی ہو رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں، گولیاں چل رہی ہیں، فوجی تنصیبات کو آگ لگائی جا رہی ہے. اپنا کور کمانڈر ہاؤس کی طرف اشارہ تھا ان کا، اور اپنا وفاق حکومت کے اثاثے، قومی اثاثے وہ جلائے جا رہے ہیں. تو اس صورتحال کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں حل کرنے کے لیے بہتر اخلاقی معیارات کے اوپر کوئی اس کا اخلاقی اپنا بیٹھیں اور قدریں تلاش کریں، بہتر اخلاقی اقدار تلاش کریں، ویلیوز تلاش کریں کہ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے. مذاکرات کریں. اٹارنی جنرل نے کہا کہ جناب ہم تو مذاکرات کے لیے بیٹھ گئے تھے. تو چیف جسٹس صاحب نے پوچھا ناکام کیوں ہوئے؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ جناب 14 مئی کی جو عمران خان صاحب کی ضد تھی، انہوں نے 2 مئی کو کہا کہ اگر 14 مئی سے پہلے اسمبلی توڑتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم مذاکرات نہیں کرتے. مذاکرات ختم کر کے چلے گئے. تو اور ظاہر ہے، لیکن چیف جسٹس صاحب کا پورا فوکس اس میں تھا، پوری باتیں جتنے بھی ان کے ریمارکس جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، جتنے ان کے آبزرویشن میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، وہ یہ کہ کسی طرح عمران خان صاحب کو سیاسی عمل کا دوبارہ حصہ بنایا جائے. سیاسی عمل میں پریکٹیکلی عمران خان صاحب ہیں، آؤٹ نہیں ہوئے، مگر کیونکہ عمران خان سے حکومت مذاکرات نہیں کر رہی، عمران خان کے خلاف یا ان کی جماعت کے خلاف بطور آرمی فوج انہوں نے بطور GHQ وہ ان کے خلاف شکایت کنندہ ہیں. انہوں نے عزم کیا ہے کہ جناب جنہوں نے حملے کیے ہیں تنصیبات پر، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. تو ظاہر ہے یہ جو میں اکثر گزارش کیا کرتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب، سپریم کورٹ، عدلیہ جب جب عمران خان کو ریلیف دیتے ہیں، عمران خان صاحب کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب 10 سال آگے جا کر اقدامات کرتے ہیں. ابھی بھی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، آج بھی عمران خان صاحب نے لوگوں کو اکسانے کی کوشش کی ہے کہ جی بشرا بی بی کو اٹھایا جائے گا، بشرا بی بی کو گرفتار کیا جائے گا، اور خبردار کیا ہے حالات یہ ہو رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں. اور آرمی چیف کے خلاف لوگوں کو آج بھی عمران خان صاحب اکساتے پھر رہے ہیں ان کے بیانات کے ذریعے. تو چیف جسٹس صاحب نے جو عمران خان صاحب کو ریلیف پر ریلیف دیا، وہ اپنا 63A کی تشریح سے لے کے 11 مئی یا 12 مئی کا جو فیصلہ تھا عمران خان صاحب کی اپنا ان کو پیش کرنے نیب کی حراست سے اور پھر ضمانتیں دلوانے والا، اس کے بعد عمران خان صاحب مزید جو ہے وہ اپنے لیے گڑھے کھودتے جا رہے ہیں. تو جو عمران خان صاحب دلدل میں دھس گئے ہیں، کوئی سیاسی قوت عمران خان صاحب کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے، کوئی ان کے اوپر اعتبار کرنے کو، یقین کرنے کو تیار نہیں ہے. ایسی صورت میں چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے ایک بار پھر عدالت کا فورم استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا وہ فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مطلب اس میں ہو سکتا ہے میں بدنیتی کی بات نہیں کر رہا، لیکن سچویشن یہ ہے کہ وہ جو الیکشن کا معاملہ تھا، چیف جسٹس صاحب اس سے کہتے ہیں کہ چلیں جی اس کو بعد میں دیکھ لیں گے. اور انہوں نے کہا کہ جی اب ہم جلدی سماعت اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ حالات کشیدہ ہیں. اگر حالات ٹھیک ہوتے تو ہم جلدی سماعت کرتے، لہٰذا 23 مئی تک چیف جسٹس صاحب نے کر لی سماعت ملتوی. اور اب جو ہے وہ انہوں نے نوٹسز کیے ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، وفاق کو، الیکشن کمیشن کو، اور سب کو نوٹسز کر کے. اور پھر انہوں نے کہا کہ جی مسئلہ تھا 21 ارب روپے کا، مسئلہ تھا سیکورٹی فراہم کرنے کا، وہ کیوں فراہم نہیں کی گئی. تو بہرحال لگ یہ رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب اب اس معاملے میں عجلت میں نہیں تھے آج. اور ایک اور ظاہر ہے چیف جسٹس صاحب نے جو کی ہے کیا کہتے ہیں، اب میں اس کو کچھ اور لفظ استعمال نہیں کر سکتا ظاہر ہے، لیکن حکمت عملی چیف جسٹس صاحب کی جو ہے وہ یہ ہے کہ جو دھرنا دے کر آ کر بیٹھ گئے کتنی عرصہ بیٹھیں گے. کیونکہ دھرنے والے کیوں آئے تھے یہ چیف جسٹس صاحب کو بھی پتہ ہے. دھرنے والے اس لیے آئے تھے، مولانا فضل الرحمان نے، PDM نے اس لیے اعلان کیا تھا، پیپلز پارٹی نے اس لیے سپورٹ کی تھی، مسلم لیگ نون اس لیے لوگوں کو پورے پنجاب سے اکٹھے کر کے جب وہ سپریم کورٹ کے سامنے آ گئی ہے کہ کہا یہ جا رہا تھا، پرچہ لیک ہو گیا تھا. جس طرح پرچہ لیک ہو گیا تھا اس دن عمران خان صاحب کو عدالت میں پیش کرنے والے معاملے کا، تو کہا یہ جا رہا تھا کہ پرچہ لیک ہو گیا ہے. پرچہ کیا لیک ہو گیا ہے کہ جناب چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اب توہین عدالت کی کارروائی کی طرف جائیں گے. آج کی سماعت کے لیے کہا جا رہا تھا کہ آج چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ کہیں گے کہ جناب آئین جو اپنا عدالت کا جو آرڈر تھا، عدالت کا جو حکم تھا وہ نہیں مانا گیا، لہٰذا اب توہین عدالت کارروائی کیوں نہ شروع کی جائے. وہ ہوتا ہے نا شوکاز نوٹس توہین عدالت کا، نوٹس ہوں گے پھر شوکاز نوٹس ہوں گے، تو
کہا یہ جا رہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب ایک اور وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کے لیے کارروائی کرنے جا رہے ہیں. تو اسی وجہ سے پھر احتیاطاً یا عدالت جو زبان سمجھتی ہے بقول پی ڈی ایم کے مولانا فضل الرحمان صاحب کے، اس زبان میں عدالت کے ساتھ بات کرنے کے لیے پھر آج دھرنا دیا گیا. اس دھرنے کا اثر یہ ہوا کہ چیف جسٹس صاحب نے معاملہ ایک ہفتہ آگے پر ڈال دیا، اور اس اسٹریٹجی کے تحت ڈالا ہوگا، اس حکمت کے تحت آگے چلے گئے کہ ایک ہفتے تک کون بیٹھ سکتا ہے یہاں پہ، بیٹھ کر دیکھو ایک ہفتے تک. تو جو قومی اسمبلی میں تقریریں ہوئی ہیں ان میں یہ ہوا ہے کہ جناب وہاں یہ کہا گیا ہے کہ یہ دھرنا جو قانون بنایا پارلیمنٹ نے، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سپریم کورٹ کا، اس قانون کو جو روکا ہوا سپریم کورٹ نے عمل درآمد سے، وہ فیصلہ جب تک واپس نہیں لیتے چیف جسٹس صاحب تب تک جو ہے یہ دھرنا جاری رہے گا. یہ اعلان ہوا پارلیمنٹ کے فورم سے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے صاحبزادے نے اعلان کیا. ابھی جب میں بات کر رہا ہوں تو یہاں پر میں کیونکہ اسلام آباد میں ہوں تو پارلیمنٹ کے سامنے ابھی تقاریر خطابات ابھی اس طرح شروع نہیں ہوئے بڑے لیڈران کے، لیکن ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ سارا ساز و سامان لے کر آ جاؤ، بستر لے کر آ جاؤ، کھانے پینے کی چیزیں لے کر آ جاؤ، اور آؤ اور یہاں لمبا بیٹھنا ہے. تو لمبا بیٹھنے کا جو ارادہ ہے وہ بیسیکلی ارادہ ہے اپنا چیف جسٹس صاحب جو اپنا اختیار استعمال کر رہے ہیں فرد واحد کے طور پر، اور چیف جسٹس صاحب جو پارلیمنٹ کے جو قوانین ہیں ان کو چیف جسٹس صاحب جو ہے عمل درآمد ان پر نہیں ہونے دے رہے. تو اب یہ معاملہ صرف کہا جا رہا ہے کہ اس پر نہیں ہے کہ جی توہین عدالت کا معاملہ ہوگا، وزیر اعظم کے خلاف جب کارروائی ہوگی تو اس کے اگینسٹ ہے یہ، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اب جو پارلیمنٹ کے اختیارات کو روندا جا رہا ہے، پارلیمنٹ کو قانون نہیں بنانے دیا جا رہا، اور چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ ون مین شو کے طور پر کام کر رہے ہیں. جو ایون جج صاحبان نے بھی کہا، قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود صاحب نے بھی کئی بار خط لکھا ہوا ہے. تو یہ کام جب تک وہ قانون نہیں آئے گا اپنا عمل اس میں عمل درآمد میں، جب تک اس پر عمل درآمد جو روکا ہوا ہے وہ اسٹے جو ہے سپریم کورٹ واپس نہیں لیتی، تب تک دھرنا جاری رہے گا. اب وہ معاملہ چیف جسٹس صاحب نے حکمت عملی اختیار کی کہ ایک ہفتہ آگے چلے جاتے ہیں، اٹھ جائیں گے. وہ کہہ رہے نہیں، ہم نہیں اٹھتے، ہم بیٹھے رہیں گے. ظاہر ہے حکومت کی جو جماعتیں، حکمران جماعتیں، وہ دھرنا دے کر بیٹھی ہیں. آج دیکھا اسلام آباد میں ہم نے کہ وہ اپنا جو ریڈ زون والا جو گیٹ ہے وہ پولیس نے اور انتظامیہ نے بند کیا ہوا تھا، کیونکہ سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں کہ یہاں پر ریڈ زون میں کوئی آ کر جلسہ یا دھرنا نہیں کر سکتا. تو اس پر جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے کارکن تھے، انصار الاسلام کے جو رضاکار تھے، وہ انہوں نے دروازے گیٹ پھلانگے اور کھول دیے، کھول کر پھر سارے آگے چلے گئے. اب اس میں ایک قباحت جو حکومت کو پیش آئے گی، عقل کو حکومت کو جس چیز کی دقت ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اب حکمران اتحاد نے باوجود اس کے کہ کل ایک فکس طرح کے مذاکرات ہوئے تھے جس میں وزراء نے کہا کہ جی آپ یہ دھرنا نہ دیں، مولانا صاحب نے کہا کہ نہیں جی اب تو میں اعلان کر چکا ہوں تو دھرنا تو ہر صورت ہوگا. تو وہ ظاہر ہے نظر آ رہا تھا کہ وہ کیا ہے، وہ صرف عدالت کو دکھانے کے لیے کہ ہم نے منع کیا تھا، یہ نہیں مانے تھے، اور ہم اپنے لوگوں پر بالکل اسی طرح ڈنڈا نہیں چلا سکتے جس طرح سپریم کورٹ کہتی ہے کہ اپنے لوگوں پر تشدد نہیں کرنا چاہیے، ہم تو اسی لیے تشدد نہیں کر رہے. تو وہ لیکن ہوگا یہ کہ کل کو عمران خان صاحب جو ہے وہ بھی کوئی بڑا سا دھرنا لے کر اسلام آباد کی طرف آ سکتے ہیں. تو اصل چیز جو ہے وہ ہے ستمبر کی لڑائی. دوبارہ میں کہہ رہا ہوں ستمبر کی لڑائی ہے. حکومت چاہتی ہے کہ کسی طور پر ستمبر سے پہلے جو بل بنایا ہے، قانون بنایا ہے، وہ اس پر عمل درآمد ہو جائے کہ چیف جسٹس صاحب اس کو نوٹس نہیں لے سکتے. اس کو نوٹس کسی معاملے پر اگر بنتا ہے تو پھر 3 جج صاحبان بیٹھیں گے، جس میں 2 سینئر موسٹ جج صاحبان بھی چیف جسٹس صاحب کے ساتھ ہوں گے. تو پھر یہ جو 3 جج صاحبان ہوں گے یہ ان کی کمیٹی فیصلہ کرے گی، ان کی اکثریت سے فیصلہ ہوگا کہ جناب اسکوت نوٹس بنتا ہے یا نہیں بنتا، اور پھر بینچ کون سا بنے گا، کون سے جج صاحبان بیٹھیں گے. تو یہ جو قانون ہے، یہ قانون بیسیکلی اس کا فائدہ ہونے جا رہا ہے نواز شریف صاحب، کیونکہ اس میں اپیل کا رائٹ بھی آ گیا ہوا ہے. ستمبر سے پہلے حکومت چاہتی ہے کہ اگر یہ قانون نافذ العمل ہو جاتا ہے تو پھر نواز شریف صاحب واپس بھی آ جائیں گے، اپیل بھی ہو جائے گی، اور پھر اکتوبر میں انتخابات کا ماحول بنا کر انتخابات اکتوبر یا نومبر میں کروا دیں گے. اور اگر ایسا نہیں ہوتا اور ستمبر تک چیف جسٹس صاحب موجود رہتے ہیں تو نواز شریف صاحب ظاہر نہیں آ سکیں گے. اور عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ جو کچھ کرنا ہے، انتخابات وغیرہ کروانے ہیں وہ ستمبر سے پہلے کروا لیں. صدر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، چیف جسٹس بھی اپنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو کچھ کروانا ہے پہلے کروا لیں، کہیں قاضی فائز عیسیٰ نہ آ جائے. یہ آج خواجہ آصف صاحب نے فلور آف دی ہاؤس بات کی کہ لڑائی تو یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو روکا جائے یا قاضی فائز عیسیٰ سے پہلے جو کچھ کرنا ہے کیا جائے. تو یہ ساری لڑائی ہے، یہ ساری جنگ ہے. آج اس کے 3 محاذ لگے ہوئے تھے شاہراہ دستور پر. اس میں بظاہر چیف جسٹس پسپا ہوئے، پیچھے ہٹے، حکمت عملی کے طور پر ہوئے ہیں
خوفزدہ ہو کر ہوئے ہیں، ڈر کر ہوئے ہیں، کیونکہ ایک بات جو میں اکثر گزارش کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ایک تو ان کے لیے محبت ہے عدلیہ کے دلوں میں، جج صاحبان کے دلوں میں، دوسرا عمران خان صاحب نے جو جتھے لے جا کر، لشکر لے جا کر عدلیہ کے جج صاحبان کو ڈرا کر بھی رکھا ہوا ہے، خوفزدہ کر رکھا ہوا ہے، تصویریں، گھر، ان کے گھر میں پتہ ہے ان کے گھر کہاں ہیں، یہ کہاں رہتے ہیں، ان کے بچے کہاں پڑھتے ہیں، تو جج صاحبان خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ تو وہ خوف کو استعمال دوبارہ وہ یعنی ادھر دوسری طرف سے وہی خوف جج صاحبان کو دلوانے کے لیے یہ جو دھرنا ہوا، تو اب اس میں چیف جسٹس صاحب اس خوف کی وجہ سے کہ یار ادھر عمران خان اگر ہیں تو ادھر یہ بھی ہیں، یہ بھی کچھ کر سکتے ہیں، اس خوف کی وجہ سے انہوں نے سماعت جلدی کرنے سے انکار کر دیا ہے، یا پھر حکمت عملی کے طور پر کہ جناب یہ جو ہے وہ ایک ہفتے تک کہاں بیٹھ سکتے ہیں، اتنا لمبا بیٹھنا، اتنے لوگوں کو بٹھانا جو ہے وہ بڑا ظاہر ہے ایک بڑا ٹاسک ہوتا ہے، تو یا یہ حکمت عملی ہے یا پسپائی ہے۔ زیادہ امکان یہ ہے کہ حکمت عملی بھی ہے اور پسپائی بھی ہے، دونوں ہیں۔ چیف جسٹس صاحب بھی ظاہر ہے عدالت کے اندر بیٹھ کر قانون اور آئین کے مطابق تو انصاف نہیں کر رہے، اسی لیے آج ان کے دروازے پر جتھے بیٹھے ہوئے ہیں، دھرنے لگے ہوئے ہیں، ورنہ یہ بات وکیلوں کی زبانی سنی جا سکتی تھی۔ جب الیکشن کمیشن کے وکیل کہہ رہے تھے کہ انتخابات نہیں ہو سکتے تو سب چیف جسٹس صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں انتخابات تو ہونے، اب وہی بات چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن والے ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ظاہر ہے بات تو سمجھ آ رہی ہے کہ معاملہ سیاست کا ہے، معاملہ عمران خان صاحب کو دوبارہ راستہ دینے کا ہے۔ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اس موڈ میں نہیں ہے، چیف جسٹس صاحب ایک بار پھر کوشش کر رہے ہیں، خود پسپا ہوئے ہیں، دیکھتے ہیں حکومت راستہ دیتی ہے عمران خان صاحب کو یا نہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی ہے۔